जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट से चलता है और आपका ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नूर वली महसूद। नूर वली महसूद कौन है? नूर वली महसूद TTP के हेड है, अमीर है TTP के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जिस तरह से एक अफगान तालिबान है वैसे उसी तरीके से एक पाकिस्तानी तालिबान है। जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अपने आप को तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जिस तरीके से जो अफगान तालिबान है वो अपने आप को तहरीके तालिबान अफगानिस्तान कहते हैं, TTP एंड TTA। अब नूर वली महसूद ने पाकिस्तानी आवाम को एड्रेस करते हुए एक खिताब किया। ये परसों रात में उनका खिताब जो है वो सामने आया और उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को एड्रेस करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो पूरा का पूरा वीडियो हम आज आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। और अगर आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अफगान हो, आप किसी भी नेशनैलिटी से हो, अगर आप वो पूरी की पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको उसमें से कोई एक भी बात ऐसी नहीं सुनाई देगी जो आपको लगेगी यार ये इसमें ये बात ऑब्जेक्शनेबल है, यार इनको ये नहीं कहना चाहिए था। आपको ऐसी कोई बात नहीं लगेगी। वो बात पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एज इट इज़ अप्लाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। कहते हैं कि हम एक इस्लामी रियासत है। ये हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ शराब भी बिकती है, वहाँ नशे भी बिकते हैं, वहाँ पे सूदखोरी भी होती है। वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है जो गैर इस्लामी जो ना होता हो। मतलब नशे से लेके जिना तक सब कुछ होता है। और मौलवी जो वहाँ के जो मुफ्ती है और बहुत सारे जो मौलवी हैं, जो सरकारी मौलवी और मुफ्ती हैं, जिनको गवर्नमेंट की पैट्रोनेज हासिल है, जिनकी सरपरस्ती वहाँ की हुकूमत करती है, उन मौलवियों की हरकतें आप देख लें तो माशाअल्लाह है। वो तो खैर वो शराब पी करके TV पे आ जाते हैं, लाइव चले आते हैं। मतलब हम वो वीडियो भी दिखा लेते हैं आपको, लेकिन कॉपीराइट का मसला है इसलिए हम आपको वीडियोस नहीं दिखा सकते। लेकिन आप जाएं और आप YouTube के ऊपर आप सर्च करें ड्रंक मौलवी ऑन पाकिस्तानी TV। आप सिर्फ इतना डालिए और आपको मिल जाएगा कि वो लाइव प्रोग्राम में शराब पी करके बैठे हुए हैं और नशे की हालत में बोल रहे हैं। मैं शराब पीने को बुरा नहीं कहता, जिसको शौक है वो पिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लोग अपने घरों के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी रियासत है और मौलवी हजरात जो है उन्होंने कसम उठाई हुई है कुरान की, वो दीन के रास्ते पर चलने वाले हैं। गैर शरई गैर इस्लामी कोई भी काम वो नहीं कर सकते। तो अगर वो करते हैं तो फिर हमारा हक बनता है कि हम उसको पॉइंट आउट करें। अब देखें नूर वली महसूद साहब ने अपने स्पीच में क्या क्या बातें कही। बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है वो। पूरी स्पीच हम आपको सुनाएंगे 12-13 मिनट की। लेकिन उसको सुनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं जो बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखें भाई, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ये जो फौज है पाकिस्तान की, ये किन किन कामों में जो है मुलव्विज़ है। कहते ये इन्होंने पश्तूनों के ऊपर और बलोचों के ऊपर, उन्होंने दोनों की बात की। TTP के सरबराह ने बलोचों की भी बात की कि ये पिछले 70-80 साल से मुसलसल लगातार जुल्म व बर्बरियत कर रहे हैं। यानी कि ये जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं पश्तूनों के ऊपर और बलोचों के ऊपर। कहे ये डकैत है, ये डाके मारते हैं हमारे वसाइल के ऊपर, वसाइल यानी हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। और कहे ये हमको इंसान तक नहीं समझते पश्तूनों को और बलोचों को। कहे उनके बच्चे अगवा करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी मश्कशुदा लाशें टॉर्चर्ड, ब्रूटली टॉर्चर्ड, उनकी बॉडीज जो है ये फेंक देते हैं। कहे कितनी सारी हमारी माएँ और बहनें हैं, उनके किसी का पति गायब है, किसी के बेटा गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का भाई गायब है। कहते ये हरकतें करते हैं। कहे कोई भी मौलवी, उन्होंने नाम गिनाए, उन्होंने नाम गिना करके बोला कि कोई भी मौलवी जो इनके खिलाफ बोलता है, इनके इस जुल्म के खिलाफ बोलता है, वो ये सिर्फ ये कहता है कि पश्तूनों के और बलोचों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कह देता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे उन रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक हमारा है, तो उसको बॉम्ब ब्लास्ट करके, उसको टारगेटेड किलिंग करा करके किसी न किसी तरीके से उसको रास्ते से हटाने का काम करते हैं। कहते हैं ये खुद को इस्लामी रियासत बोलने वाली ये जो फौज है, कहती है कि हम इस्लाम की फौज है। ये कैसी फौज है जो उलेमाओं को गोलियां मारती है, जो मौलवियों को गोलियां मारती है, जो उनकी टारगेटेड किलिंग कराती है। अब देखिए ये बातें आज तक हम करते थे, और हम करते थे तो पाकिस्तान में जो लाहौरी बैठे हैं इनको बड़ी तकलीफ होती थी। ये कहते थे कि भाई साहब आपको क्या लेना देना है, ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तो नूर वली महसूद ने नाम गिनाए हैं उन मौलवियों के जिनको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने गोलियां मारी हैं। उलेमाओं को, मुफ्तियों को, जो इतने आलिम दीन हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं। क्यों? अगर कोई मौलवी हजरात ये कह देते हैं
کہ جی اگر آپ کوئی معدنیات نکالنے آ رہے ہیں یہاں سے، اگر آپ کوئی ریسورس نکالنے آ رہے ہیں، آپ چاہے کاپر نکال رہے ہو، آپ چاہے گولڈ نکال رہے ہو، آپ کچھ بھی نکال رہے ہیں، یا آپ جو بھی آپ نکالنے آ رہے ہیں آپ نکالیے، لیکن مقامی لوگوں کو، پشتونوں کو، بلوچوں کو ان کا حق دیجیے، اس کا ایک شیئر ان کو بھی دیجیے، جو میں نے اپنے کل کے ویڈیو میں کہا تھا۔ وہی بات نور ولی محسود نے اپنی خطاب میں بولی ہے، کہتے ان کو اس بات پہ گولی مار دی جاتی ہے اگر وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کہ کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتے، وہ شریعت کے حساب سے بات کرتے ہیں، شریعت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، وہ اسلامک نظام مانگتے ہیں، اسلامی طریقہ کار کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی جو طریقہ کار ہے آپ اس کو اپنائیں، اس کے مطابق اپنی کارروائی کریں، اس کے مطابق کام کریں، لیکن ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ پھر انہوں نے آگے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی مجاہدین ہیں، کہتے جو مجاہدین ہیں وہ تو مجاہدین ہیں، وہ تو جہاد پہ نکلا ہوا ہے، اور جہاد جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھائی اس دیش میں پاکستان کے 400 سے زیادہ جو عالم دین ہیں، مولوی حضرات ہیں، جو اسلامک اسکالرس ہیں، کہ ہم نے ان سے ویلیڈیشن لیا ہوا ہے، انہوں نے ہم کو لکھ کر کے ہم کو ویلیڈیشن دی ہوئی ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ جائز ہے، اور جہاد سے زیادہ اول فریضہ اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، اسلام سے زیادہ اول کام کوئی نہیں ہے، اور اسلامک نظام کا نفاذ کرانا اور اس کے لیے جہاد کرنا کہ سب تو بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ کہ ہمارے پاس تو 400 مولوی حضرات کی سرٹیفائیڈ کاپیز پڑی ہوئی ہیں، لکھ کر کے انہوں نے ہم کو دیا پورے پاکستان میں۔ تو جو ہم کو کہتے ہیں کہ جی ہم فتنہ الخوارج ہیں، ہم کو فتنہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو 400 مولوی پورے پاکستان میں، جو 400 عالم دین ہیں، وہ سارے کے سارے فتنہ الخوارج ہیں۔ ایک جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اکلوتا حافظ قرآن ہے جو فتنہ الخوارج نہیں ہے، وہ اکلوتا غازی ہے۔ بہت ویلڈ سوال کیا انہوں نے، ان کو بڑا شوق تھا نا آرمی چیف کو، عاصم منیر کو، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، تو ان کو یہ شوق تھا کہ یہ بات بات پہ آیتیں کوٹ کرنا کہ اللہ نے قرآن میں ایسا لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں ایسا کہا ہے، اللہ نے قرآن میں آیتیں عربی میں کوٹ کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کر کے بتاتے ہیں۔ حال ہی میں عاصم منیر، آپ سوچئے کہ یہ انسان کون سے لیول پہ اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے، حال ہی میں ایک انہوں نے بلائے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس بلائے تھے بھاڑے کے، وہ آ کر کے، یوتھ تو عمران خان کے ساتھ ہے نا، یوتھ ان کے ساتھ تھوڑی ہے، تو خیر انہوں نے اپنی فیملی کے یہاں وہاں سے بھاڑے کے کچھ یوتھ انہوں نے بلایا، ان کو بٹھایا ہوا تھا، ان کو بٹھا کر کے کوٹ کر رہے تھے قرآن، اور قرآن کوٹ کرتے ہوئے عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے آرمی چیف نے، کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے جو لوگ بھی اللہ کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہوں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو، دوسرا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، تیسرا ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور اگر یہ اپنی غلطی مان جائیں، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیں، تو ان کو یہ احساس کراؤ کہ اللہ جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے، اور اللہ بڑا نیک ہے اور پاک دل ہے، اور اللہ سے زیادہ تو وہ تو رحمان رحیم ہے، اس سے زیادہ تو دیا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو پھر معاف کر دو۔ تو انہوں نے خود کو اللہ سمجھ لیا، اب انہوں نے کہا یہ جو فتنہ الخوارج ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو یعنی آپ اللہ ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست جو ہے یا جو آرمی چیف ہے وہ اللہ ہو گیا ہے اب، کہ ان کے خلاف جو بھی بندوق اٹھائے گا یعنی کہ وہ اللہ کے خلاف بندوق اٹھا رہا ہے، تو اپنا خود کا ایکویویلنس اللہ کے برابر کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کوئی انسان کتنا کلولیس ہو سکتا ہے، کتنا کہتے ہیں نا طاقت میں کتنا مدہوش ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات نور ولی محسود نے بھی بولی کہ یہ جو جرنیل ہیں، کہ یہ تو جو دنیا کی جو چکا چوند ہے اور دنیا کے جو عیش و آرام ہے اور دنیا کی جو نشے کی اور عیاشی کی جو دنیا کا، یہ تو اس میں کھوئے ہوئے ہیں، کہ ان کا اسلام سے کیا لینا دینا۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی، آپ اپنے آفیسرس میس میں، کینٹونمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسرس میس میں آپ دارو پی رہے ہیں، آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ ودیشوں میں جا کر کے شاپنگ کر رہے ہیں، آپ جا کر کے امریکنس اور نیٹو کے ساتھ مل کر کے آپ میٹنگز کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف جہاد لڑتے ہیں۔ یہ بات نور ولی محسود نے کہی، اور یہ بات انہوں نے بولی پاکستان کی جو فوج ہے وہاں پہ جو لڑکے سرو کر رہے ہیں، جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے، ینگ آفیسرز کو۔ اس نے کہا کہ تم یہ سوچو کہ بھائی تم تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہو، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہو، تم کو جہاں بھیجا جاتا ہے تم وہاں جاتے ہو، لیکن تم ذرا یہ سوچو کہ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے جس نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا؟ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے جس نے کفار کے ساتھ مل کے، یعنی امریکنز کے ساتھ اور یہ ویسٹرن پاورز تھی نیٹو کی، ان کے ساتھ مل کر کے افغانستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کارروائیاں کی، ان کی جانیں لی، ان کے خلاف بومبنگ کری؟ جب رات کو تو تم سونے جاتے ہو تو کیا تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ جب تم صبح اٹھو گے
تو تمہارا آفیسر جو ہے تم کو بولے گا کہ بھائی تم جا کر کے اب وہاں خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں فلاں آپریشن کرو، اس میں جو مرنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے. تو کہتا ہے یہ کون سی فوج ہے تمہاری؟ پھر ان کے والدین کو انہوں نے ایڈریس کیا، ان کے پیرنٹس کو، کہ اس طرح کے اگر کسی کے بھی بچے اگر فوج میں ہیں اور آپ ان کے پیرنٹس ہیں، تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ان کے ماں باپ سے بھی ایڈریس کرتا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ کیا آپ کا بچہ یہ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے یا دین اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. ہم مذہب مسلمان بھائیوں کو اس بات پہ مارنا کیونکہ وہ شریعت چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر شریعت کا نظام چاہتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کرنے پہ مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا، ان کے خلاف بمبنگ کرنا، ان کے خلاف آپریشنز لانچ کرنا. انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ اگر ماں باپ ہیں اور آپ کا بچہ یہ کام کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی آخرت اور اپنے بچے کی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ جب آپ مریں گے اور اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے اسلام کے خلاف گولیاں چلائی؟ بات دم ہے بھائی، ویلڈ بات ہے. اب کوئی یہ کہے گا بھائی تو پھر آپ اگر اتنا اچھا سسٹم ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم تو سیکولر تھے، سیکولر ہیں. ہم نے تو کبھی اسلامک اسٹیٹ نہیں بنایا، ہمارا اس مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے اوپر نہیں اپلائی ہوتا وہ. لیکن اگر آپ نے ریاست مدینہ بنائی ہے تو ریاست مدینہ تو پھر نور ولی محسود صحیح کہہ رہا ہے نا، ریاست مدینہ تو ایسی نہیں ہوگی. اسلامک ریاست تو اس طرح کی نہیں ہو سکتی جیسے اسلامی ریاست پاکستان ہے. پاکستان میں کیا شراب نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے نا شراب، فیکٹریاں نہیں ہیں شراب کی ہیں. آپ مجھے ایک غیر شرعی کام بتائیے جو پاکستان میں نہ ہوتا ہو، کوئی بھی ایک بتا دیجئے. پاکستان کے بینک سود نہیں کھاتے ہیں. پاکستان میں سود پہ پیسہ نہیں چلتا ہے. پاکستان میں ریڈ لائٹ ایریاز نہیں ہے. پاکستان میں پروسٹیٹیوشن کا بزنس نہیں ہے، بہت بڑے اسکیل پہ ہے. پاکستان میں فلم انڈسٹری نہیں ہے. تو فلمیں بنانا، ناچ گانا کرنا، ڈانس پارٹیز کرنا، کیا پاکستان میں نائٹ کلبز نہیں ہیں؟ تو پاکستان میں ایسا کون سا غیر شرعی کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ تو نور ولی محسود اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی اسلامی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے، اور آپ نہیں کریں گے تو بھائی پھر ہم کریں گے. انہوں نے بیڑا اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. انہوں نے پھر بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اس دیش کی میجورٹی 99% پاپولیشن اگر مسلمان ہے اور یہاں پہ شریعت نہیں ہے تو پھر یہ ہر ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے کہ بھائی اس میں وہاں پہ شریعت نافذ کی جائے. اور پیو ریسرچ کی، آج کی نہیں، آج سے 10 سال پرانی جو ہے سروے پڑی ہوئی ہے. آپ جا کر کے جن پاکستانیوں کو میرے بات کہنے سے ڈاؤٹ ہو وہ جا کر کے دیکھ لیں کہ پیو ریسرچ میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں 78% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے. مور دین 78% پیپل پاکستان کے. تو سپورٹ بیس، پاپولر سپورٹ کس کے پاس ہے؟ نور ولی محسود کس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ نور ولی محسود جو ہے وہ اس 80% عوام کی ترجمانی کر رہا ہے جو شریعت چاہتی ہے پاکستان میں. عاصم منیر اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کن کے ساتھ کھڑی ہیں؟ یہ اس 10-20% جو ایلیٹ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کا عوام سے کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہے. یہ اکثر بولتے ہیں پاکستانی کہ جی ہمارے یہاں پہ جو ڈیموکریسی جو ہے نا اس کا تسلسل نہیں رہا. ڈیموکریسی کا تسلسل رہتا تو پاکستان تو جو ہے ایشین ٹائیگر تھا، پاکستان پتہ نہیں کیا بن جاتا. پاکستان کی اس فیلئر کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے وہاں کی عوام جس نظام میں رہنا چاہتی ہے وہ نظام وہاں کے حکمران ان کو دینا نہیں چاہتے. وہاں کے حکمران جس طرح کی عوام چاہتے ہیں وہاں کی عوام اس طرح کی عوام نہیں ہے. سمجھیے یہ کانٹراڈکشنز ہیں. اسلامی ریاست خود کو بولتے ہیں لیکن ہر غیر اسلامی کام کرتے ہیں. غزوہ ہند کرنا چاہتے ہیں لیکن خود کے پچھواڑے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آج تک ان کو ریئلائز نہیں ہوا. اب ہندوستان کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں اور اپنے یہاں اپنے مسلمانوں کے اوپر بم گراتے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز کرتے ہیں. جنرل کیانی کے ٹائم سے لے کے آج تک 1 درجن آپریشن کر چکے، 1 درجن ملٹری آپریشن کر چکے، زیادہ ہی اس سے. اگر آپ آپریشن راہ حق، راہ راست، رد الفساد، ضرب عزم، آپریشن شیر دل اور فلانا ٹھکانا، مطلب درجن بھر سے اوپر آپریشنز کیے ہیں انہوں نے. خود کیانی نے اپنے ہی ٹینیور میں میرے خیال سے 6-7 آپریشنز لانچ کیے تھے. یہ عاصم منیر کہتا ہے میں ایک آپریشن لانچ کر دوں گا. نور ولی محسود کہہ تو رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہراس کرتے ہو، ہمارے مجاہدین کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ہراس کرتے ہو، ان کے گھر گراتے ہو، اور اس کے بعد جب ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں تب تم وکٹم بنتے ہو، تب تم روتے ہو جا کر کے، اور پھر ہم کو تم فتنہ الخوارج بولتے ہو. تمہاری زبان تک نہیں کانپتی یہ بولتے ہوئے. صحیح بات کہہ رہا ہے وہ. آپ میرا گھر گرائیں گے پھر میں تو بدلہ لوں گا. اور پشتون والی میں تو سیدھا سیدھا ہے، تم ہمارا مہمان مارے گی، ہم تمہارا مہمان مارے گی. اب میں زیادہ آج لمبا نہیں بولوں گا، میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑ کے جاؤں گا جو ویڈیو
جو پورا ایڈریس ہے نور ولی محسود کا، اور آپ سبھی دیکھیے اس کو دھیان سے اور سنیے، اور اسپیشلی میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ پورا کا پورا جو اسپیچ ہے 12 منٹ کی وہ سنیں، اور سن کر کے مجھے ایک پوائنٹ کامنٹ میں لکھ دیں کہ انہوں نے اس 12 منٹ کی اپنی تقریر میں یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا یہ غیر اسلامی بولا ہے، یا یہ پوائنٹ غلط بولا ہے، یا اللاجیکل بولا ہے، یا یہ بات جو ہے اسلام کے کسی بھی پرنسپل کے خلاف جاتی ہے۔ کوئی ایک بات ان بایس ہو کر کے سنیے، اور میں جو ہمارے دوست انڈیا سے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو NRI بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سنیے، آپ کو بھی لگے گا کہ پاکستان میں تو اگر یہ چیزیں کہہ رہا ہے تو یار پاکستان میں تو یہ ویسے بھی ہونا چاہیے، اگر کیونکہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اگر یہ چیزیں پاکستان میں اگر نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ اگر پاکستان کی آرمی یہ سب چیزیں کر رہی ہے، اب آپ سوچئے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو وہاں کی فوج جو ہے وہ وہاں کے جو کارڈینلز ہیں اور بشپس ہیں اور یہ جو چرچوں کے جو فادر ہوتے ہیں ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ کراتے ہوں؟ اگر وہ کرائیں گے تو کیا جو امریکہ میں یا یورپ میں جو کرسچنز ہیں اس چیز کو ٹالریٹ کریں گے؟ سوچ کے دیکھیے، کیا ہندوستان میں اگر ہندوستان کی فوج، بھگوان نہ کرے، اگر یہاں پہ ہمارے یہاں جو سادھو سنت ہیں یا جو ہمارے مہنت ہیں یا جو ریلیجس فگرز ہیں، جو دھارمک فگرز ہیں، اگر ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ کرانا شروع کر دیں تو کیا اس دیش کا ہندو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر وہاں کی جو پنجابی عوام ہے وہ پاکستان کی فوج کو برداشت کر رہی ہے۔ پاکستان کی فوج غدار بول کر کے وہاں علماؤں، درجن بھر زیادہ علماء مار دیے انہوں نے، عالم دین مار دیے، اور اس کے خلاف آواز کون اٹھا رہا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان اٹھا رہی ہے، وہاں کی عوام نہیں آواز اٹھا رہی۔ وہ کراچی اور لاہور میں بیٹھا ہوا جو ایلیٹ ہے وہ نہیں بول رہا، اس کو پرابلم نہیں ہے، وہ اپنی کڑھائیاں کھانے میں ویست ہے، وہ اپنی نہاریوں میں ویست ہے۔ یہ اسلام تب جاگتا ہے جب سامنے ہندو آتا ہے، ان کا اسلام تب جاگے گا۔ باقی تو مفتیوں کو مار دو، مولویوں کو مار دو، علماؤں کو مار دو، قاضیوں کو مار دو، جس کو دل کرتا ہے اس کو مار دو، کوئی دقت نہیں۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن اب یہ دھیرے دھیرے ریپ اپ ہوگا، کیونکہ اب دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نور ولی محسود ایڈریس کر رہا ہے پاکستان کی عوام کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اپنی رعایا مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ بھائی پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی جو بھی عوام ہے وہ میری عوام ہے۔ وہ بھائی طالبان کا ہیڈ ہے نا، تحریک طالبان پاکستان کا، تو یہ مانتا ہے کہ بھائی یہ جو ساری کی ساری عوام ہے، چاہے وہ کراچی کی ہو، چاہے وہ لاہور کی ہو، چاہے گجرانوالہ کی ہو، چاہے چکوال کی ہو، چاہے سکھر کی ہو، چاہے حیدرآباد کی ہو، یہ ہماری عوام ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے، چاہے TTP ہو اور چاہے BLA ہو، یہ ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ یہ فوج کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اور TTP جتنی بھی ٹارگیٹڈ کلنگز کی ہے TTP نے، وہ فوجیوں کی ہیں، لا انفورسمنٹ کی ہے۔ TTP نے کہیں بازار میں رکھ کر کے کوئی بام بلاسٹ نہیں کیا ہے، کوئی IED بازار میں رکھ کر کے نہیں پھوڑی ہے کہ اس میں عام عوام مرے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ عوام تو ہماری ہے۔ جتنا سینس آف بلونگنگ، جتنا سینس آف اونرشپ نور ولی محسود کے اندر ہے، جتنا کیئر، جتنی سینس آف بلونگنگ نور ولی محسود کے اندر ہے وہاں کی عوام سے، اس کا 10% بھی عاصم منیر کے اندر ہوتی یا پاک فوج کے جنرلز کے اندر ہوتی تو پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ نہیں کرتے، وہ انڈسکرمنیٹ بامبنگ نہیں کرتے، نور ولی محسود انڈسکرمنیٹ اٹیکس نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ بھائی گاؤں میں اگر 4 ٹیررسٹ ہیں تو پورے گاؤں کو اڑا دو، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن پاک فوج وہ کرتی ہے یہ کام۔ اسی لیے TTP کا سپورٹ بڑھے گا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پاکستان کے اندر رہنے والے اور جو انڈیا سے بھی، جو انڈین مسلمز بھی جو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور ان کو بھی لگے کہ یار باتیں تو ساری ہی صحیح کہی ہیں، اس نے غلط تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو میں اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیوز دیکھیے گا ضرور لاسٹ تک، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو نور ولی محسود نے غلط بولی ہے۔ آپ سبھی جڑے، آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد، اور آپ ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے، اور چینل آپ کے سپورٹ سے چلتا ہے اور آپ کے سپورٹ چل سکتا ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب الشہداء والمستضعفین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال موسیٰ لقومہ اجتعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری کے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے
میں وطن عزیز کے مسلمان بھائیوں سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ماہ مبارک کے اس مبارک عشر میں ہماری مغفرت فرمائے اور دین اسلام کے نفاذ اور سربلندی کی خاطر تمام مسلمانوں کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، اہلیان پاکستان پر یہ بات مخفی نہیں کہ 2 عشروں سے اسلام دشمن فوج اور اداروں نے مسلمانان پاکستان کے خلاف ہمگیر ظلم شروع کر رکھا ہے، جس کے رد عمل میں ہم نے ان کے خلاف مقدس جہاد شروع کیا۔ اس مقدس جہاد کی مشروعیت پر پاکستان کے موقع دینی مدارس اور جامعات کے 500 سے زائد جید علماء کرام اور مفتیان عظام نے ایک تاریخی فتویٰ صادر کرتے ہوئے ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی بنیاد پر سینکڑوں علماء کرام اور ہزاروں طلباء علوم نبوت نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ان قربانیوں کی بدولت آج بحمد اللہ مجاہدین پاکستان فتح کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، دین اسلام کی سربلندی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے ساتھ جڑی ہے۔ نمبر 1، استعینوا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کی طلب کے ساتھ۔ نمبر 2، واصبروا، صبر کے ساتھ۔ دین اسلام کی تمام عبادات میں جہاد ہی وہ صبر آزما عمل ہے جس کو علماء کرام نے معرکۃ الصبر کا نام دیا ہے۔ لہٰذا اسلام دشمن ادارے کے مقابلے میں مجاہدین کی طرح تمام اہلیان وطن صبر کا دامن مضبوطی سے تامے رکھے اور ان غداران دین و ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ مدد طلب کرے۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ فوجی افسران اور اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے قوانین سے کلی بغاوت اور دنیا کی خواہشات میں مست اور غرق پڑے ہیں۔ عزیزان من، یہ سب پر آیا ہے کہ پاکستانی عوام کو اس ظالم و قابض فوجی ٹولے سے 78 سال سے یرغمال اور غلام بنا رکھا ہے۔ اپنی مرضی کی حکومتیں بنانا اور گرانا، اپنے منمانے قوانین بنانا اور ختم کرنا، بلا وجہ پشتون اور بلوچ عوام کو اٹھا کر سال ہر سال غائب کرنا، قومی خزانے مال غنیمت کی طرح لوٹنا اور ملکی و قومی وسائل پر جبری قبضے جمانا اس مسلط جرنیلی طبقہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا۔ عوام کو ظلم و جبر کی اس چکی سے نکالنے اور تمام اقوام وطن کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے پاکستانی مجاہدین جاری مقدس جہاد میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس مقدس جہاد کو کامیابی کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھانے کی خاطر اس سال الخندق عملیات کے نام سے کارروائی میں مزید تیزی اور جدت لائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے تمام اہلیان وطن اس مشترکہ دشمن سے نجات کے لیے پاکستانی طالبان کا ساتھ دے۔ رب ذوالجلال کی ذات سے امید واثق ہے کہ وہ خندق کے اس مبارک نام کی برکات سے پوری قوم کو نوازیں گے اور اس عفریت سے نجات دلائیں گے جو دمک کی طرح ملک کی نظریاتی اور قومی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنو، الخندق عملیات کے اعلان کے موقع پر میں پاکستان کے غیور علماء کرام اور مظلوم اقوام کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصل ہدف پاکستان پر قابض اور مسلط اسلام دشمن فوجی اور جرنیل طبقہ ہے جو 7 دہائیوں سے اہلیان پاکستان کے دین، مال، جان، عزت اور ملکی و قومی وسائل پر قابض ہے، جن کی وجہ سے ملک انارکی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ فوجی اداروں کے علاوہ سیاسی و مذہبی جماعتیں یا شخصیات اور قومی عمائدین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح مظلوم ہے۔ اس لیے ہمیں مل جل کر اس ظالم ٹولے سے نجات کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کئی عرصے سے فوجی ٹولہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ مجاہدین اور علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے درمیان مختلف حربوں سے فاصلہ اور دوری پیدا کرے۔ چنانچہ کافی عرصہ سے
انہوں نے علماء کرام کو شہید کرنے، عام آبادی اور بازاروں پر گولہ باری کرنے، بے گناہ عوام کے گھروں کو مجاہدین کی معاونت کے بہانے بلڈوزر کر کے علاقہ بدر کرنے، مجاہدین کے رشتہ داروں کو بلا وجہ گرفتار اور تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کا مزداق بنتے ہوئے ان جرائم کو مجاہدین کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، مگر اب قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ فوجی ادارہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کو قربانی کی بینٹ چڑھانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ علماء کرام معاشرے کی دینی و دنیاوی خوشحالی اور اخروی نجات کا سرمایہ ہے۔ ان کا خون بہانا تو دور کی بات، ان کے خلاف لب کشائی بھی باعث ہلاکت ہے۔ علماء کرام کی شہادتوں، خصوصاً مولانا حمید الحق صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل مجاہدین اسلام کے دلوں کی دھڑکن دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ کے روح روا مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ اور استاد العلماء شیخ نصیب خان صاحب رحمہ اللہ، شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، مفکر اسلام مفتی نظام الدین صاحب رحمہ اللہ کو مجاہدین سے محبت اور وفاداری کے جرم میں بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ حقیقت میں مولانا حمید الحق شہید کے قاتل وہی ہے جنہوں نے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، استاد العلماء ولی کامل شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے جانشین اور فرزند ارجمند مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب اور دیگر دستی علماء کرام، علماء دیوبند، علماء بریلوی اور علماء اہل حدیث کے پاک اور نازک جسموں کو دین دہاڑے چوکوں پر اور چوراہوں میں گولیوں سے چھلنی کر دیا، جنہوں نے ہر اس آواز اور ادارے کو بند کرنے کے لیے فاسفورس بموں تک کو استعمال کیا جو ان کے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ ایسے علماء حق، رجال دین اور ترجمانان ملت اسلامیہ کے واضح قاتلوں کے بارے میں اہلیان پاکستان اور بااثر شخصیات کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ایسے بیانات جن سے یہ ظاہر ہوتا ہوں کہ اس قسم کے سفاکانہ اعمال کی نسبت مجاہدین پاکستان کی طرف ہے، بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ ہم ایسے ظالمانہ قتلوں سے مکمل طور پر بری ذمہ ہے۔ اگر علماء کرام کی شہادتوں میں کوئی ایسا بدبخت ملوث پایا جائے جس نے مجاہدین کا لبادہ اڑ کر رکھا ہو اور مجاہدین کی سب سے استفادہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام کے مذموم منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم اس سے شریعت کے موافق قرار واقعی سزا دے، کیونکہ ہم اس سے اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں۔ آخر میں سیکیورٹی اداروں میں نوکری کرنے والے حضرات کی خدمت میں درد دل کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تم تو ان اداروں میں اچھی نیت اور نیک جذبے سے ملک و ملت کی خدمت کے لیے بھرتی ہوئے ہو، مگر ذرا تنہائی میں اس بات پر غور کرو کہ من حیث الادارہ تم کس کی خاطر استعمال ہو رہے ہو۔ کیا تم امارت اسلامیہ افغانستان جو دنیا میں واحد اسلامی حکومت تھی کے خلاف کفار کی صف اول کے دستے کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ہوں، اور جب 20 سال بعد دنیا کی تمام طاقتیں امارت اسلامیہ کے سامنے سرنڈر ہوئے اور افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو اس 3 سالہ مختصر عرصے میں امارت اسلامیہ کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسائل اور مشکلات پیدا کرنے میں ریاستی ادارے پیش نہیں رہے ہیں۔ انہی خود غرض اداروں نے 1 سال قبل غیر قانونی افغان مہاجرین کو زبردستی نکالا اور اب قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو بھی ملک بدر کرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ کیا ان تمام جرائم میں تم جیسے فوجی استعمال نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا 20 سال تک پاکستان کے اندر لاکھوں آپریشنوں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پوری قبائلی پٹی پر لازوال داستان ظلم رقم کرنے میں تم اپنے افسران بالا کے حکم سے شریک نہیں رہے؟ من حیث الادارہ تم نے لال مسجد اور جامع حفصہ کی بچوں پر جو مظالم ڈائے، ان کرتوتوں پر تم دنیا کے کسی عدالت میں منہ دکھانے کے قابل رہے ہو؟ پاکستان کے سیاسی و مذہبی قائدین و کارکنان کو شہید کرنے،
گرفتار کرنے اور ان کی چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کرنے میں تم شریک نہیں رہے ہو؟ اگر چند ٹھیکوں کی خاطر ان تمام جرائم میں تم افسران بارہ کے آرڈر کے تابع رہے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نوکری میں تم دین کے خدمتگار ثابت ہو رہے ہو یا دین کے دشمن؟ کیا ملک اور قوم کی خدمت یہی کہلائے گی جو تم کر رہے ہو؟ خدا را اپنے اور اپنی اولاد کے حال پر رحم کیجیے، اپنے اولاد کی دنیا و آخرت کو بربادی سے بچائیے اور ان کو اس ذلیل نوکری سے نکال کر کسی حلال کاروبار میں مصروف رکھے۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ ان فوجی اداروں میں نوکری کرنے والے قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔